बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नए आने वाले अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को, अपने मेंबरानों को, अपने पीर भाइयों को और अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को और जो लोग मेरे साथ इस रूहानी सफ़र में शामिल हैं, उन तमाम लोगों को अपने सिलसिले में, अपने ख़ानवादे में, अपने यूट्यूब चैनल पर और अपनी वेबसाइट पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी 28वीं ट्रांसमिशन जारी है। जिस तरह यकूम रमज़ान से ये सिलसिला शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां है। हर दिन हर शब हम आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक लाते रहे और उस टॉपिक के अंदर हम आपको वो मालूमात, वो नॉलेज, वो इल्म और वो सिलसिले की तालीमात से आपको आगाही देते रहे जो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची, जो उनकी अमानतें थीं। हमारा काम उन अमानतों को, अपने बुज़ुर्गों की सोहबत को, बिलखुसूस मियाँ हुज़ूर की तालीमात को, उनकी सोहबत को आप तक पहुँचाना ही, अमानत को आपके सुपुर्द करना है। नाज़रीन व सामीन किराम, हम हर दिन आपके लिए बेहतर से बेहतर टॉपिक लेकर आए। आज हम 29वें रोज़े के अंदर भी दाखिल हो चुके हैं और रमज़ान भी हमसे रुखसत होने वाला है। अशरा निजात शब कदर की 29वीं शब में हम दाखिल हो चुके हैं। नाज़रीन व सामीन किराम, आज हम बात करेंगे बरमूदा ट्रायंगल के बारे में कि बरमूदा ट्रायंगल बेसिकली ये है क्या, इसका रूहानियत से कुछ कनेक्शन है या नहीं, क्या दज्जाल इसी बरमूदा ट्रायंगल पर किसी जजीरे में कैद है, इसकी क्या हकीकत है। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में आप लोगों ने बहुत रिसर्च की होगी, आपने बहुत कुछ मालूमात की होगी कि बरमूदा ट्रायंगल की असल हकीकत क्या है। हम तक जो हमारे बुज़ुर्गों से पहुँचे मामलात, इसके मुतालिक जो भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं या करेंगे, वो हम तक हमारे बुज़ुर्गों से पहुँची। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में अगर बात की जाए तो ये बात सबको पता है कि बरमूदा ट्रायंगल कहाँ मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मियामी और पोर्टो और बरमूदा, इन तीनों के साथ जो उसका दरमियान का आता है, जो ट्रायंगल में बनता है, उसको बरमूदा ट्रायंगल कहते हैं। जो अटलांटिक सी जिसे कहा जाता है, उसके इर्द गिर्द का एरिया जो है, इस एरिया के अंदर इतनी पुरस्रार बातें क्या हैं कि कहते हैं कि इस पुरस्रार बातों की वजह से जब कोई जहाज़ वहाँ से गुज़रता है, जब कोई ऐसी शे वहाँ से गुज़रती है, वहाँ पे वो चीज़ गायब हो जाती है, यहाँ तक कि उसका मलबा तक नहीं मिलता, जिसके बारे में कहा जाता है कि टनों वज़नी जहाज़ वहाँ पे गर्क हुए, टनों वज़नी हवाई जहाज़ वहाँ पे गर्क हुए और जिनका आज तक कोई नामो निशान नहीं मिला। मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके बारे में क़यास आराइयाँ की हैं और अगर हम साइंस की बिना पर अगर हम बात करते हैं तो साइंस ये कहती है कि यहाँ पे भंवर की वजह से क़ुव्वत कशिश सकल जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है कि जो अपनी जानिब हर चीज़ को खींच लेती है, ये साइंस कहता है।
لیکن اس میں حقیقت کیا ہے؟ کیا اس سمندر کے بارے میں ہمیں کوئی ایسی بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں کچھ فرمایا ہے؟ کیونکہ یہ وہ راز ہے جو ابھی تو نہیں ہے، یہ ابھی تو لوگوں پہ کھلا ہے، یہ تو ازل سے ہوگا، شروع سے ہوگا۔ اس کی کیا حقیقت تھی؟ اس میں مختلف روایتیں ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ شیطان جب رات ہوتی ہے تو وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، اور جب وہ اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے تو اپنے ارد گرد تمام شیاطینوں کو اکٹھا کرتا ہے، اور اس دربار میں جو شیاطین کے ماتحت ہوتا ہے، شیطان کے ماتحت ہوتا ہے، ابلیس کے ماتحت ہوتا ہے، ان تمام لوگوں کو ان تمام شیاطینوں کو جمع کرتا ہے جو اس کے چیلے ہوتے ہیں، اور وہ سب سے دن بھر کی رپورٹ لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم نے آج کیا کام کیا، تم نے آج کون سا برائی کا کام کیا۔ حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ شیطان اس شیطان سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان نفاق پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے، لڑائی جھگڑا کراتا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں کے اندر علیحدگی ہو جاتی ہے۔ شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کو تھپکی دے کر اپنے سینے سے لگا کے کہتا ہے کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اب اس حدیث سے ہمیں یہ تو نہیں پتہ چلتا کہ وہ برمیدہ ٹرینگل میں بیٹھتا ہے یا اس کا تخت یا کسی اور سمندر کے حصے میں لگتا ہے، لیکن آپ نے یہ ضرور فرمایا کہ وہ پانی پر تخت لگاتا ہے۔ اگر برمودا ٹرینگل ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم تک جو ہمارے بزرگان دین سے باتیں پہنچی ہیں وہ ان کے اپنے اپنے مشاہدات میں جو باتیں آئی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ برمودا ٹرینگل کا جو حصہ ہے، یعنی کہ پانی کو اگر ہم دیکھا جائے، سمندر کو اگر دیکھا جائے تو سمندروں پہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، اور سمندروں کے اور زمینوں کے جو معاملات ہیں وہ حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں۔ یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی پہلے سمندر اور زمین دونوں جانب تھیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مابعوث ہو گئے تو زمین کی ڈیوٹی پھر منتقل ہو کر پھر وہ آپ کی جو ڈیوٹی تھی وہ سمندر کی حد تک محدود ہو گئی، اور کہتے ہیں کہ سمندر کے اندر برمودا ٹرینگل کا جو آتا ہے، جو حصہ ہے، وہ ان رجال الغیب کا ہے، ان معاملات کا ہے، ان ابدالوں کی جگہ ہے کہ جہاں سے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور برمودا ٹرینگل جو حصہ ہے اور اس کا اور آسمانوں کی اگر ہم بات کی جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ ایک مختلف قسم کی ریس ہوتی ہیں جو آسمانی، جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھ سے پوچھو کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو برمودا ٹرائنگل ہے اس کے اوپر ہی آسمان کا دروازہ ہے، جب وہ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کی جو ریس ہوتی ہے وہ اس برمودا ٹرائنگل پہ جب پڑتی ہے تو اس میں کچھ ریسز اتنی مقدار اور اتنی قوت نور میں ہوتی ہیں، جب بھی کوئی فیصلے زمین پر کیے جاتے ہیں، آسمانی فیصلے، وہ وہاں سے منتقل ہو کر حضرت خضر علیہ السلام اور جو ڈیوٹی والے جو لوگ ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں، جنہیں عبد الوقت کہتے ہیں، جن میں قطب الاقطاب کہتے ہیں، جنہیں ہم غوث کہتے ہیں، یا جنہیں ہم ابدال کہتے ہیں، جنہیں ہم نجبہ، نقبہ، رقبہ کہتے ہیں، ان سب کی ڈیوٹیز وہاں پر ہوتی ہیں۔ وہاں تک یہ سارے معاملات، پیغامات پہنچتے ہیں، پھر وہاں سے مختلف جگہوں پہ جن کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو روحانیت کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر وہ وہاں سے منتقل ہو کے مختلف جگہوں تک پہنچتے ہیں، جہاں جہاں جس کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ ایک بات تو ہم تک ہمارے بزرگان دین سے یہ پہنچی کہ اگر ہم برمودا ٹرائنگل کے بارے میں بات کی جائے تو یہ روحانیت کا منبع کہا جاتا ہے کہ جہاں سے منتقل ہو کے وہاں پہنچتے ہیں اور پھر وہاں سے پھر مختلف جگہوں پہ وہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ بزرگان دین فرماتے ہیں۔ اگر ہم دوسرے مذاہب کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہر مذاہب کے اندر
برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ان کے اپنے اپنے عقیدے ہیں. اب جیسے ہندو مذہب کے اگر عقیدے کی ہم بات کرتے ہیں تو ہندو مذہب بھی برمودا ٹرائنگل کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ برمودا ٹرائنگل کی جو جگہ ہے وہاں پہ جو نا ان کے جو مہادیو ہیں ان کی وہاں پہ باقاعدہ دربار لگتا ہے، اور وہاں سے وہ لوگ شکتیاں باقاعدہ طور پر وہاں سے منتقل ہوتی ہیں. یہ ان کے جو تانترک اور جو ان کے گیان جو لوگ کرتے ہیں ان لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے. اگر ہم دوسرے مذاہب کی بات کریں تو ہر مذاہب میں یہی کانسیپٹ ہے، اور کچھ لوگوں کا ماننا یہ بھی ہے کہ برمودا ٹرائنگل جو ہے یہاں پہ شیطان قید، یہاں پہ دجال قید ہے. برمودا ٹرائنگل میں مختلف قسم کے جزیرے ہیں جو نظروں سے اوجھل ہیں، پوشیدہ ہیں، لیکن اس کی کیا حقیقت ہے کہ کیا دجال وہاں پہ ہونا اس کا ممکن ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کل دجال کے بارے میں نے تفصیلی گفتگو کری تھی، لیکن آج میں اسی سمندر کے متعلق ایک میں حدیث کوٹ کرتا ہوں، ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ صحابی رسول ہیں. آپ ایک دفعہ آپ عیسائی تھے، پہلے آپ سمندر میں سفر کیا کرتے تھے. آپ سمندر میں سفر کر رہے تھے تو سمندر کے اندر طوفان آیا، اور آپ کچھ مسافروں کے ساتھ تھے. یہاں تک کہ جب آپ کا سفر شروع ہوا اور جب طوفان نے آپ کو آ گھیرا تو آپ کی کشتی اپنے رستے سے ہٹ گئی اور آپ رستہ بھٹک گئے، اور رستہ بھٹک کر ان کی کشتی ایک ایسے جزیرے سے ٹکرائی کہ جہاں پہ معلوم ہوتا تھا کہ سمندر کے اوپر درخت ہی درخت موجود ہیں. کہتے ہیں کہ آپ میں 30 دنوں تک میں اس جزیرے پہ رہا، یا اس جزیرے پہ میں اس سفر میں رہا جو سفر کا میرا ٹائم ڈیوریشن تھا. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب اس جزیرے کے قریب پہنچا، جب میں اس جزیرے میں داخل ہوا تو مجھے ایک خوف سا طاری ہوا. وہ ایسا جزیرہ تھا کہ وہاں پہ مجھے ایک دہشت، ایک خوف طاری ہو گیا کہ یہ کس جزیرے پر میں ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سا جزیرہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک جانور میرے سامنے آیا، اور ایسا کہ اس کے پورے جسم پہ بال ہی بال ڈھکے ہوئے تھے. میں نے اس جانور، جب وہ میرے قریب آیا تو مجھے خوف سا طاری ہوا. تو اس جانور نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا، اور پھر میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تمہاری ان باتوں کا جواب تمہیں اندر سے ملے گا، تم میرے ساتھ اندر چلو. آپ فرماتے ہیں کہ اس کا حلیہ جیسے انسان ہوتا ہے اس طریقے کا تھا، لیکن اس پورے جانوروں کی طرح اس کے جسم پہ پورے بال تھے. آپ فرماتے ہیں کہ وہ جانور مجھے اندر لے کر گیا، اور جب میں اندر گیا تو مجھے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے میں درختوں کے سائے میں چلتا ہوا اس کے پیچھے پیچھے، اور جب میں اس مقام پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا ایک محل ٹائپ کی کوئی جگہ تھی. اور کہنے لگے کہ جب میں ادھر سے داخل ہوا، اس محل کے اندر جب میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص جو بہت قامت ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ زنجیروں میں وہ اس کو نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، خروج کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو میں تجھے بعد میں بتاؤں گا میں کون ہے، پہلے میں تجھ سے کچھ سوالات کرتا ہوں، مجھے ان سوالات کا جواب دو. اس نے کہا تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمیم داری ہوں، میں عرب سے سفر کر آ رہا ہوں. تو اس شخص شیطان نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ نخلستان کے متعلق مجھے بتاؤ کہ کیا وہاں کے باغات میں ابھی پھل موجود ہیں؟ حضرت تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جی بالکل وہاں پر ہیں ابھی. تو اس ملعون نے کہا
اچھا مجھے تبرستان کے دریاؤں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس دریاؤں کے اندر پانی موجود ہے؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں وہاں پہ پانی ہے ابھی، اور اس کی سطح کم ہو رہی ہے۔ پھر اس ملاعون نے کہا اچھا مجھے زوگر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ کہ کیا اس چشمے میں پانی ہے، اس چشمے سے لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابھی وہاں پہ پانی ہے اور لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو اس ملاعون نے کہا اچھا مجھے ان آخری پیغمبر کے بارے میں بتاؤ، کیا وہ آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ عرب نے جنگ کی اور کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف لا چکے ہیں اور عرب سے آپ نے جنگ بھی کی ہے اور آپ کو فتح بھی نصیب ہوئی ہے۔ تو آپ نے جب یہ کہا تو وہ ملاعون غصے میں اٹھا اور اس نے اپنی زنجیروں کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میرے نکلنے کا وقت آ گیا ہے، اور سنو اے تمیم داری کہ میں دجال ہوں۔ اس ملاعون نے کہا۔ جب حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ واپس لوٹ گئے۔ پھر جب آپ کو رستہ ملا اللہ کے حکم سے، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے، آپ نے یہ پورا واقعہ بتایا۔ تو آپ نے پورا واقعہ سنا اور آپ نے کہا ہاں کہ وہ دجال ہی ہے جو قید ہے۔ پھر آپ نے اپنا عصا زمین پر مارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور فرمایا کہ یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، اور فرمایا کہ میں کہتا تھا کہ دجال شام کے سمندروں میں نہیں ہے، دجال یمن کے سمندروں میں نہیں ہے، دجال مشرق کے سمندر میں ہے۔ اب برمودا کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ مغرب میں ہے، ہم اس کو وہاں پہ نہیں جوڑ سکتے اس حدیث کی روشنی میں۔ اگر ہم مشرق کے سمندر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مشرق کے سمندر میں جس کا ایک حصہ فلپائن میں لگتا ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیول سی ہے، اور جو ڈیول سی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر ہم ڈیول سی کو میپ میں دیکھتے ہیں تو یہ برمودا ٹرینگل کا جو فلوریڈا، جو میامی کا جو حصہ ہے، جو کونا ہے، اس کے کونے کا بالکل جو سیٹ آپ دیکھتے ہو تو یہ بالکل ڈیول سی آتا ہے، یعنی کہ ڈیول سی اس جگہ پر ہے اور برمودا ٹرینگل اس جگہ پر ہے۔ اور مصری بزرگان دین فرماتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ اپنی کتاب کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا، آپ جب تشریف لائے تو شیطان اور جو دجال تھا اس نے ان زنجیروں کو توڑا، وہ زنجیریں کہ جس کے بارے میں نے آپ کو روایت کل بتائی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ دجال موجود تھا، اس نے ہیکل سلیمانی کی تعمیرات میں حصہ لیا تھا کام میں، لیکن پھر وہ تابوت سکینہ کے پیچھے پڑ گیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ساری قوتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملی ہیں، آپ اسی کے ذریعے تصرف کرتے ہیں، اسی کے ذریعے حکومت کرتے ہیں آپ۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو پتہ لگا، آپ نے اس کو باقاعدہ طور پر زنجیروں میں جکڑ کر اس کو ایک جزیرے میں قید کر دیا تھا۔ وہ مصری دان لکھتے ہیں باقاعدہ اپنی کتاب میں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا تو دجال نے وہاں سے زنجیریں توڑ کر جب وہ نکلا تو برمودا ٹرینگل کے طرف کا اس نے سفر کیا، لیکن خروج کا وقت ہوا نہیں تھا۔ اس نے کیونکہ وہ جو کہتے ہیں جس کے بارے میں کہ ایک طرف ڈیول سی اور ایک طرف برمودا ٹرینگل جو فلوریڈا کا جو میامی کا حصہ لگتا ہے ساتھ میں، اس نے یہاں سے لے کے وہاں تک کا سفر اس دور میں کیا تھا، لیکن اس کا خروج ہونا ممکن نہیں تھا۔ لیکن وہ لکھتے ہیں کہ اس نے وہاں سے وہاں تک کا سفر کیا، پھر اس کو وہاں پہ قید کر دیا گیا، اس کو رستہ نہیں دیا گیا دجال کو، کہ جس کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کا نام صافی سیاد تھا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہاں جہاں سے روحانیت کے فیصلے ہوتے تھے، یہ اس جگہ کو تباہ و برباد کرنے کی نیت سے اس جگہ پہنچا تھا۔ وہی مصری دان لکھتے ہیں کہ جو برمودا ٹرینگل کا جو احاطہ جو حصہ تھا
وہ وہی جگہ تھی جہاں پہ ڈیوٹی والے لوگ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی تھی. آپ شاید دجال نے اسی جگہ پر حملہ کیا تھا اور اس کو پھر وہیں قید کر دیا گیا. یہ بزرگان دین کے تعویلات ہیں, یہ انہوں نے اپنے مشاہدات سے بتائیں گی یہ باتیں, لیکن یہ بات حق ہے, سچ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان اپنا تخت پانی پہ لگاتا ہے, اور جب ہم تخت پانی کے لگانے کی بات کرتے ہیں, جب وہ ملعون شیطان ابلیس پانی کے اوپر جو تخت رکھتا ہے, تو یقیناً شیطان اور دجال اور شیطانی قوتیں جو ہیں یہ سارے کے سارے جو نا یہ پانی کے ذریعے ہی منتقل ہوتے ہیں. پانی کے ذریعے منتقل ہونے سے مطلب کہ بزرگان دین, ہمارے بزرگان دین رات کے وقت پانی میں سفر کرنے کو منع کرتے ہیں, پانی میں جانے سے رات کے دن سمندر میں منع کرتے ہیں, رات سمندر کے کنارے گزارنے کو منع کرتے ہیں. وہ اس ہی لیے منع کرتے ہیں کہ جو شیاطین جب آزاد کر دیے جاتے ہیں, کہ جس کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو تم اپنے گھر کے برتنوں کو اوندھا کر دیا کرو, ڈھک دیا کرو, کہ اس وقت شیاطین کا خروج ہوتا ہے, کہ شیاطین آزاد ہوتے ہیں, شیاطین نکلتے ہیں. اور سب سے زیادہ اگر شیاطینوں کی اگر بات کی جائے تو یہ سمندر کے کنارے رہتے ہیں. اور حضرت خضر علیہ السلام کی پانی میں جو ڈیوٹی ہے وہی ان شیاطینوں کو مارتے ہیں اور قید کرتے ہیں. اگر حضرت خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی نہ ہوتی تو یہ تمام شیاطین سمندر میں اتنے پھیل جاتے کہ جو لوگ سمندروں کا سفر کرتے ہیں کسی کو بھی زندگی نہ ملتی. یہ قدرت کا قانون ہے, ہر چیز اپنے ترتیب اور طریقے سے چل رہی ہے. جس طریقے سے دنیا کا ایک قانون ہے, دنیا اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کا ایک قانون ہے کہ جس قانون کے تحت پاکستان چلایا جاتا ہے, پاکستان چلتا ہے, جس کے تحت باقاعدہ طور پہ اگر ہم ایک قانون کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اگر ہم کسی تھانے کو لیتے ہیں تو تھانے کے انڈر میں بھی مختلف ایریاز ہوتے ہیں, اور ان تھانے کے اوپر بھی فلاں کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اگر ہم ایس آئی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایس ایچ او ہوتا ہے, ایس ایچ او کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایس پی ہوتا ہے, ایس پی کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایس ایچ او کی بات کرتے ہیں ایس ایچ او کے اوپر ڈی ایس پی ہوتا ہے, ڈی ایس پی کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایس پی ہوتا ہے, ایس پی کی بات کرتے ہیں اس کے اوپر ایس ایس پی ہوتا ہے, ایس ایس پی کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر ڈی آئی جی آئی جی ہوتے ہیں. یہ دنیاوی قانون چلا رہے ہوتے ہیں, اس کے ماتحت ہوتے ہیں, ہر چیز اپنے روٹین میں رکھے ہوتے ہیں, لیول سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں, ایک نظام چلا رہے ہوتے ہیں. یہ تو ایک دنیاوی قانون ہے. اور جو تمہارے رب کا قانون ہے جو ایک اسباب کے ساتھ اپنے دنیا کا قانون چلاتا ہے, جو مسبب الاسباب ہے, جو سبب پیدا کرتا ہے. ایک سوال ہے کہ دجال کیا ہے, بھوت ہے, جن ہے یا کوئی مخلوق ہے؟ اگر دجال کے بارے میں بات کی جائے تو نہ تو یہ بھوت ہے, نہ یہ جن ہے, نہ یہ کوئی اور مخلوق ہے. جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا کہ دجال جو ہے یہ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے. اگر دجال سسٹم کا نام ہوتا تو بڑی بڑی کتابوں کے اندر بزرگان دین اس کا حلیہ کیسے بتاتے پھر, جس طرح کل ہم نے ذکر کیا تھا. حدیثوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح فتنہ برپا کرے گا, کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا, کہ اس کی پاور, اس کی قوت اتنی ہوگی کہ سارے شیاطین اس کے ماتحت کر دیے جائیں گے. اگر یہ سسٹم ہوتا تو کوئی بھی چیز اس کے ماتحت تو نہیں ہوتی. اگر دجال ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک فتنہ ہے.
یقیناً اس کی پیدائش ہو چکی ہے. جس طرح اللہ رب العزت نے شیطان کو مہلت دی ہے ایک میعاد تک کی، ایک وقت تک کی، اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک میعاد مقرر کر دی گئی ہے. بعض لوگوں کا یہ گمان ہے، بعض بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ یہ دجال یہی شیطان ہے اور یہی شیطان کے معاملات ہیں. لیکن اگر ہم شیطان کی بات کرتے ہیں تو شیطان تو جن تھا. کیا دجال جن ہے؟ تو جب ہم حدیثوں سے ہم بات کرتے ہیں، جب ہم قرآن کی اس سے بات کرتے ہیں، جب ہم اپنے بزرگان دین کے مشاہدات سے بات کرتے ہیں، جب ہم بزرگان دین کی صحبت سے اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ہمیں یہی چیز سامنے ہمیں آتی ہے کہ جو دجال ہے یہ بیسیکلی انسانوں میں سے ہی ہوگا. نہ تو یہ کوئی جن ہوگا، نہ کوئی یہ بھوت ہوگا، نہ کوئی یہ پلید ہوگا. اور یہ شیاطین کے ہی پیروکاروں میں سے ہوگا، کیونکہ اس کا پورا حلیہ بتایا گیا ہے اور اس کو نظروں سے بھی اوجھل رکھا گیا ہے. جس طرح میں نے آپ کو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ بتایا گیا. ہم بات کر رہے تھے برمودا ٹرائنگل کی. شیاطینی جو قوت ہوتی ہے نا، شیاطینی جو قوت ہوتی ہیں جو اپنے عروج کو پہنچتی ہیں، وہ کھلے سمندر میں ہوتی ہیں. کھلے سمندر کے اندر شیطانی قوتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ اپنی پوری عروج پر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ شیاطین، اس میں جنات بھی شامل ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب دنیا میں صرف اور صرف پانی ہی تھا، اس وقت انہی کی حکومتیں تھیں. کیونکہ یہ پانی کے جگہ جگہ چپے چپے کو جانتے ہیں، سمندروں کے ان جزیروں کو جانتے ہیں جو انسان اس سے ناواقف ہے. ابھی برمودا ٹرائنگل کی ایک تحقیق آ رہی تھی کہ وہاں پہ ایک جزیرہ ظاہر ہوا ہے کہ جس کو ان لوگوں نے چلی کا نام دیا ہے، کہ وہاں پہ لوگوں کو باقاعدہ خوف اور ڈر ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو منع کر دیا گیا. تو برمودا ٹرائنگل ایک بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ ایک پراسرار جگہ کا نام ہے کہ جو ہمارے بزرگوں سے ہم تک جہاں تک پہنچا وہ یہی بات پہنچی کہ جہاں پہ یہ بھی بزرگان کے اپنے اپنے مشاہدے ہیں. میں یہ بات یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن اصل کی ضرور یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی حقیقت یہ ہے، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے. اور اگر کسی کے کوئی سوالات آئیں تو بتا دینا. اور دجال کے اگر ماں باپ کون ہیں اس کے بارے میں تو نہ تو ہم نے کہیں پڑھا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کو ملا ہے، اور نہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اس کے بارے میں سنا ہے کہ دجال کے ماں باپ کون تھے. لیکن ایک روایت میں نے شاید کل بھی آپ کو بتائی تھی کہ میاں حضور سے جب سنا تھا کہ ایک یہودی نے جو بچہ جنا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے کل کا میری ٹرانسمیشن دیکھی تھی، کہ جس کے بارے میں یہ تھا کہ وہ جب پیدا ہوا تو 1 گھنٹے کے بعد اس کے بال بڑے ہو گئے، ناخن بڑے ہو گئے، پھر وہ بولنے لگا اور پھر وہ نکل کر وہاں سے بھاگ گیا. تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال بھی کر سکتے ہیں. اور اگر اس کے متعلق اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو وہ کمنٹس میں سوال بھی کر سکتے ہیں. میں کمنٹس آپ لوگوں کے خود دیکھ رہا ہوں. تو اگر اس برمودا ٹرائنگل کے متعلق یا دجال کے متعلق اگر کوئی بات ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالی ضرور آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاتا رہوں گا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہد بات کر رہا ہوں جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی الحمدللہ. سورۃ قریش پڑھ رہا ہوں. مجھے 17 دفعہ آپ نے بتایا تھا تو اس سے غصہ بہت آ رہا ہے.
آپ کو غصہ بہت آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا آپ ایک کام یہ کریں گے, جب وہ غصے کی کیفیت ہوا کرے تو درود شریف پڑھا کریں. صحیح ہو گیا. اور آئی دوسرا بس ایک سمجھ, سال سے کیونکہ تقریباً درود شریف پڑھنا جو نا غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور دوسرا 1 سال ہو گیا تقریباً صحت جو ہے نا وہ گرتی جا رہی ہے, کمزور ہوتا جا رہا ہوں بہت زیادہ, تو بڑا پریشان ہوں اس معاملے میں. صحیح. سورہ قریش کتنا پڑھ رہے ہیں آپ؟ آپ نے 70 دفعہ بتایا تھا. 70 دفعہ بتایا تھا. ٹھیک ہے, آپ 70 مرتبہ آپ کو 40 دن پڑھتے ہوئے ہو گئے؟ نہیں ابھی نہیں ہوا ہے. ابھی نہیں ہوئے. تو پھر آپ اس کو جو نا جب 40 دن مکمل ہو جائیں تو پھر 313 کی تعداد کو اس کو شروع کر لیجئے گا آپ. اور وہ 313 کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ وہ 40 دن کتنے مکمل کر پڑھنا لیں, ہے؟ 40 دن مکمل کر لیں اس کو. ٹھیک ہے. اور حسنین شاہ صاحب, سورہ قریش کی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اس لشکر میں قبول فرمائے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. جی استاد محترم, میں نے نا آپ کی اجازت سے یا خالق یا مصور یا جمیع کا آپ نے عمل دیا تھا 900 دن تک, 900 مرتبہ 9 دن تک, تو وہ الحمدللہ میں نے آج پورا کر لیا ہے. تو حضرت مجھے یہ فرما دیجیے کہ آگے میں روزانہ کتنی مقدار اس کی کم سے کم پڑھ سکتا ہوں اور کھلا کتنا پڑھ سکتا ہوں اسے. دوسری چیز یہ کہ حضرت جی میں نے آپ سے صلاۃ کن فیکون کی اجازت لی تھی, وہ میں الحمدللہ پڑھ رہا ہوں. آج میرے 38 39 دن ہو گئے ہیں. اچھا بالکل, میری طرف سے انشاءاللہ آپ کو اجازت ہے صلاۃ کن فیکون کی. جی حضرت وہ میں پڑھ رہا ہوں. ابھی تقریباً 38 39 دن ہو گئے ہیں, لیکن میں جس مقصد کے لیے پڑھ رہا ہوں, جن مقاصد کے لیے, بلکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ابھی تک مطلب کوئی اس کے آثار نظر نہیں آ رہے. تو کیا پھر اسے آگے جاری رکھوں عمل کو میں؟ آپ کس ٹائم پڑھ رہے ہیں صلاۃ کن فیکون؟ مغرب کے بعد پڑھ لیتا ہوں یا عشاء کے بعد, نہیں, دونوں اوقات میں. آپ ایک کام کریں, اس کو آخری پہر میں کریں رات کو. اور آج تو جلدی شب قدر کی بھی رات ہے, 29ویں شب ہے یہاں پر, اور آپ کوشش کریں کہ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھیں اور پھر دعا کریں اپنے لیے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے سر. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے. اور تعلیم کی بندش کا علاج بتائیں. تعلیم کی بندش کا علاج, بندش کیا ہے, اس کے اندر میں تعلیم کی بندش کا مکمل علاج بتا چکا ہوں, ڈیٹیل میں سمجھا چکا ہوں. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. شہزاد رانا صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی مجھے سورہ یاسین مبین در مبین پڑھنے کی اجازت چاہیے ڈاکٹر صاحب. سورہ یاسین مبین در مبین پڑھنے کی اجازت, جی آپ کو ہمارے سلسلے کی طرف سے اجازت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جو میاں حضرت نے جو بتایا تھا بالکل اسی ترتیب. جی جی بالکل بالکل آپ کو اجازت ہے پڑھنے. ٹھیک ہے. بہت جزاک اللہ آپ کا شکریہ. اچھا آواز ڈبل آ رہی ہے کامنٹ سے, آواز ذرا چیک کر لو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, آپ نے دوسرا جنات حاضر کرنے کا طریقہ بتایا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ نا جادو بھی حاضر کر لیتے ہیں, تو اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اصل میں جادو حاضر کرنے سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جادو کے ذریعے جس شیاطین کی جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اس کو حاضر کیا جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا خطرناک کام ہوتا ہے کہ یہ وہی لوگ کر پاتے ہیں کہ جو لوگ باقاعدہ طور پر مکمل طور پر عبور رکھتے ہوں, اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ سورہ قریش یا کسی اور عمل کی پوری زکوٰۃ ادا کی ہوئی ہو اور ان کو صحیح طریقہ کار معلوم ہو. ہر عام بندہ اس کو حاضر نہیں کر سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا. زکوٰۃ میں نے حضرت آپ کی اجازت سے 11 بار کی, اور آگے میں نے بڑے دھیان کے بات کرنی ہے. ٹھیک ہے بالکل, پھر میں آپ کو اس کا حاضر کرنے کا طریقہ کار سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. جی بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر واجد صاحب کا نمبر ہے؟ جی بات کر رہا ہوں میں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں نا عبد الواحد بول رہا ہوں گجرانوالہ سے. تو میں نے نا وہ آپ سے سورۃ قریش کی اجازت لی ہوئی ہے, وہ 1111 دفعہ پڑھنے کی. آج میرا ماشاءاللہ 12واں 13واں دن ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ آپ نے ایک حب کے لیے عمل بتایا ہوا ہے, اس کی اجازت لینی تھی. تو ایک اور مسئلہ ہے میرا کہ میرا بھائی ہے چھوٹا, وہ نا ہیروئن پیتا ہے. تو آپ نے وہ سورۃ ناس بندش کا جو طریقہ بتایا ہے اس کی اجازت لینی تھی. بالکل میری طرف سے آپ کو اجازت ہے, آپ بالکل کریں, اور آپ کو کرنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نحوست سے آپ کے بھائی کو نکالے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اور بھی کسی کو کر کے, ہمارے علاقے میں بالکل بہت زیادہ صحیح ہیں, بالکل آپ کر کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب وہ حب کا جو عمل ہے وہ سوال اللہ پر پڑھنا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. جی بالکل بالکل آپ کر سکتے ہیں, اجازت ہے میری طرف سے. انشاءاللہ نیا
جہاں چاند چڑھے گا نا پھر میں شروع کروں گا وہ. اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا فرمائے, اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے آپ کو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں انڈیا سے بول رہی ہوں, میرا نام انجم بانو ہے, اور حضرت میرا 2-3 سوال ہے آپ سے. 5 مہینے سے ٹرائی کر رہی تھی. جی آپ پوچھیے, آپ پوچھیے. حضرت پوچھنا تو حضرت میری جاب کے لے کر کے کچھ پوچھنا تھا. میرا نام انجم بانو ہے اور میری ماں کا نام روشن آ رہا ہے. انجم بانو اور روشن آ رہا ہے, ٹھیک ہے. جی. اور حضرت ایک 2 اور مسئلہ تھا حضرت. ایک اور تھا کہ جیسے کوئی انسان اپنے پیر خانے سے جڑا ہوا ہے, دادا پیر یا دادا پیر ہو, تو ان سے کچھ سوالات ہیں, ان سے کچھ مطلب کچھ بات ہے, تو اس کو مطلب اسے ان کو دیکھنے کے لیے کچھ مسئلے کو جاننے کے لیے کچھ بتا دیتے ہیں حضرت. اس کو جاننے کے لیے, پوچھنے کے لیے میں نے آپ کو سورہ مزمل شریف کا ایک عمل بتایا تھا, آپ وہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائے گا. ہاں کر رہی ہیں. بس ٹھیک ہے, بالکل اس کو آپ جاری رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور حضرت ایک اور آخری, میاں حضور سے بات ہوئی تھی میری, اور انہوں نے دکھایا تھا میرے گھر والے سب پر جادو کا میٹر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بولے تھے کہ وہ مکمل ٹھیک کر دیں گے. بات ہوئی تھی کنفرم, مگر بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے. اور بہت سارے رکاوٹ ہر کام میں آتے ہیں, بہت سارے رکاوٹ آتے ہیں, اور میرے ساتھ بہت سارا حرکت ہے. شیخ سادو کا بھی ہے, کالی کا بھی اثرات ہے حضرت. میں نے باقاعدہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھا ہے ظاہری طور پہ. ٹھیک ہے, آپ ایک کام کر لیجئے میری بہن. پرسنلی میسج کیے ہیں حضرت, آپ کو کیے ہیں, کئی دفعہ کیے ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لوں گا. ٹھیک ہے. اور آپ سورہ قریش پڑھ رہی ہیں؟ جی سورہ قریش پڑھ رہی ہوں, 1011 مرتبہ پڑھ رہی ہوں, اور ابھی کچھ دن کے بعد میرا 1900 کا اجازت دے دیجیے آپ اس کا بھی. ٹھیک ہے. اور اگر کچھ لوگ اگر مجھ سے سوال کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں اپنے مسائل کے علاوہ کسی بھی قسم کا, تو روحانیت کے متعلق اور جو ٹاپک ہمارا چل رہا ہے اس کے متعلق, تو انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا آپ کی پوری آپ کو جواب دینے کا, ٹائم دینے کی. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میرا نام رؤف احمد ہے, جو کر رہا ہوں. کل آپ سے بات ہوئی تھی تو چھوٹا بھائی تھا, اس کے بارے میں پوچھا تھا, تو آپ نے کہا تھا کہ بتاؤں گا میں. ٹھیک ہے. تو کہاں سے معلوم کرنا ہے, ویب سائٹ سے کہ آپ سے ابھی؟ آپ کے بھائی کا دیکھیں, مجھے پراپرلی علاج کرنا پڑے گا, اس کا بندوبست کرنا پڑے گا. تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ مجھے عید کے بعد مجھ سے کانٹیکٹ کریں, کیونکہ رمضان میں ٹائم بہت مختصر سا ہوتا ہے. اگر میں کام کرنا بھی چاہوں گا تو میں نہیں کر پاؤں گا. ٹھیک ہے. ابھی جن لوگوں کے پراپرلی میرے پاس کام چل رہے ہیں, پہلے میں ان کو کمپلیٹ کروں گا. جب ان کے کمپلیٹ ہوں گے تو میں نیکسٹ کام آپ کا اسٹارٹ لوں گا. تو عید کے بعد آپ مجھے کانٹیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, اور انشاءاللہ اس کا علاج مکمل کر دوں گا. اوکے, چلو اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ مزید ڈیٹیلز میں عید کے بعد آپ کو جب کام کروں گا تو میں آپ کو سب سمجھا دوں گا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہیلو. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں سمینہ بات کر رہی ہوں, لاہور سے. تو میں یہ بولنا چاہ رہی تھی کہ میں نے آپ سے حضور بہر کی اجازت لی تھی, تو آپ نے مجھے اجازت دی تھی. کل میرے 19 تاریخ سے پڑھ گئی, کل میرے 10 دن پورے ہو گئے, 360 دفعہ. تو اب میں روزانہ 9 دفعہ یا 3 دفعہ آپ نے مجھے پڑھنے کا بولا ہے. اب مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ان کو میں کن چیزوں کے لیے پڑھ سکتی ہوں, کون سے مقصد کے لیے؟ آپ کسی بھی مقاصد کے لیے پڑھ سکتی ہیں. تھوڑا سا بتا دیں گے مطلب؟ جی بالکل, میں نے کہا نا آپ کو, بالکل آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب مقصد یہ کوئی تکلیف دے رہا ہو, کسی کو پریشان کر رہا ہو ناجائز, تو اس کے روکنے کے لیے, یا اس طرح کچھ. ٹھیک ہے, میں ضرور آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ, ضرور. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سوال ہے کہ کیا برمودا ٹرائنگل اور ایلینز کا بھی کوئی تعلق ہے؟ جی احمد صاحب, دیکھیں بات یہ ہوتا ہے کہ اب جب ہم برمودا ٹرائنگل کی بات کرتے ہیں, اور اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں سے ہم تک کیا بات پہنچی ہے, تو یقیناً جہاں پہ روشنی ہوتی ہے وہاں پہ اندھیرا پورا ہونے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ شیاطین ہی جس کو ہم ایلینز کہتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, یہ مختلف صورتوں کے اندر لوگوں کے اوپر ظاہر ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فلاں
اڑن تشتری سے آیا ہے یا فلاں مخلوق ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اگر اس کی حقیقتاً اگر ہم دیکھی جائے نا تو یہ جو شیاطین ہوتے ہیں نا یہ مختلف صورتیں بدل لیتے ہیں، اور جو شیاطین جنات ہوتے ہیں نا ان کے اندر یہ خاصیت ہوتی ہے، یہ کوئی بھی روپ بدل سکتے ہیں، یہ سانپ کا روپ بدل لیں، یہ بچھو کا روپ بدل لیں، یہ انسان کا روپ بدل لیں، یا کسی حیوان کا روپ بدل لیں۔ اور جب ہم کسی ایسے حیوان کا روپ بدل لیتے ہیں، اگر ہم دیکھ لیتے ہیں، یا کوئی آج کل دیکھا ہوگا آپ نے مختلف کیمروں کے اندر وہ دیکھتے ہیں نا کہ اس کو کیپچر کر لیا، اس کو کیپچر کر لیا، آئی بات سمجھ میں، کیونکہ یہ اتنے لطیف ہوتے ہیں کہ کیمرے کی آنکھ ان کو کیپچر نہیں کر سکتی، لیکن آج کل تو بڑی ترقی کر لی ہے اس دنیا نے، تو یہ باقاعدہ اس طور پہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان مخلوقات کو بھی جو ہماری نظروں سے پوشیدہ اور اوجھل ہے، ہم اس کو اپنے کیمرے میں بند کر سکتے ہیں۔ تو یہی شیاطین جنات ہوتے ہیں، یہ شیاطینی مخلوقات ہوتی ہیں جو مختلف اپنے روپ بدل کر ظاہر کرتے ہیں، اپنے موجودگی کا احساس دلاتے ہیں، جن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایلینز ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہیلو، جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، میں آپ کا طالب ہونا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ہیلو، آپ طالب ہونا چاہتے ہیں؟ اور میں کئی، ہاں جی ٹھیک ہے، اچھا، جو لوگ مجھ سے جو ٹھیک ہے، سورہ قرآن کلاس میں شامل ہوں کئی دنوں سے، اور میں کئی وظائف میں نے کی، کوئی میں مطلب معلوم نہیں ہوتا کہ کیا کہ نہیں کیا، کوئی اثر نہیں ہو رہا، ظاہر نہیں ہو رہا ہے، کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہو رہا ہے۔ میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی اجازت ہے، اور جو لوگ مجھ سے بیعت طلب لینا چاہتے ہیں اور بیعت ارادت کرنا چاہتے ہیں، بیعت لینا چاہتے ہیں، میری پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے باقاعدہ بیعت لی ہے۔ دیکھیں، بیعت ایک ارادے کا نام ہوتا ہے، ایک محبت کا نام ہوتا ہے، آپ کے دلوں میں میری محبت ہوگی تو آپ میرے مرید ہوں گے، اور جب میں کلمات کو دہراؤں گا، کلمات کو کہتا ہوں، اپنی بیعت لوگوں سے لیتا ہوں، تو آپ وہ کلمات دہرا لیا کریں، تو آپ اس سلسلے میں داخل سلسلہ ہو جائیں گے آپ۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، حضرت کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے جی الحمدللہ۔ جی، میرا نام محمد عدنان ہے، تو مجھے سورۃ مزمل کی اجازت چاہیے جو ابھی آپ سے نکل گئی۔ ٹھیک ہے عدنان صاحب، میری طرف سے آپ کو سورہ مزمل شریف کی اجازت ہے، اور جو ترتیب و طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے آپ اسی ترتیب و طریقے سے پڑھیں، ٹھیک ہے؟ حضرت میں گھر میں بیٹھ کے دیکھ سکتے، یا مزار کا بہت مشکل ہے، یا مزار میں عنوان سے بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، میری طرف سے اجازت ہے، اوکے؟ کیا گھر میں بیٹھ کے دے سکتا ہوں؟ جی بالکل دے سکتے ہیں آپ گھر میں، اوکے؟ قریش بھی پڑھ رہا ہوں، اور ناطے علی کی بھی میں نے زکوٰۃ دی ہے۔ اچھا، مجھے کام کے لیے تھوڑا پرابلم حضرت، اس میں بندش ہو گیا۔ آپ نے ناد علی کی اگر زکوٰۃ ادا کر لی ہے تو 110 مرتبہ اس کو اپنے ورد میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اس کی مدامت 110 مرتبہ کی رکھیے گا۔ جی، چلیں، اپنا خیال رکھیے گا، اور اپنے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں، اور ویب سائٹ کے ساتھ www.drabdulwadi.shazli، وہاں پہ اسپیشلی آپ کے لیے کچھ پیجز بنائے گئے ہیں جس میں آپ کے رہنمائی کے لیے بہت کچھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور آپ کا بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ جی ہمارا چینل، جی میں سن رہا ہوں۔ جی جو سورہ مزمل شریف کا آپ نے جو یہ عمل آپ نے بتایا تھا عمل جاری کرنے کے لیے سورہ قریش کا، تو آج 10 دن مکمل ہوا، اور اس کی نیاز بھی آپ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق دی تھی۔ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آمین آمین، اللہ پاک اس کو قبول و مقبول فرمائے۔ اور کچھ پوچھنا چاہیں گے؟ جی اس کے حوالے سے پوچھنا تھا، ایک استخارے کے حوالے سے بھی پوچھنا تھا حضور، یہ کہ میں نے پہلے بھی سورہ مزمل شریف کے عمل کیے ہوئے ہیں، 4-5 جو 9 دن کے 170 بار پڑھ کے جو باتیں ادا کرنی وہ کیا تھا، تو میں اس کی مرامت 11 بار رکھتا ہوں،
ٹھیک ہے. ابھی جو آپ نے سورۃ قریش کا طریقہ کار کے مطابق بتایا ہے تو اس طرح اگر اس کو مدامت میں 11 بار اس کو سورۃ قریش کے ساتھ تو وہ جو مجمع شریف کا بھی مدامت ہو جائے گا یا اس کا الگ سے کرنا پڑے گا اور مجمع شریف کا جو سادہ ہے اس کا الگ سے کرنا پڑے گا؟ ایک تو یہ ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ استخارہ کے تعلق سے ارمان نام ہے, ارمان شیخ, ان کی والدہ کا نام ہے مریم. یہ پچھلے کچھ 7-8 دنوں سے کافی بیمار ہے. چیچک ان کو ہو گیا ہے اور دوا وغیرہ علاج کرانے بالکل آرام نہیں ہو رہا ہے. کھانا پینا بھی نہیں کھا پا رہے ہیں, الٹیاں ہو جا رہی ہیں, بدن میں سوجن بھی ہو گیا ہے. تو آپ ان کا استخارہ فرما دیں اور اس کے حوالے سے کچھ یہ علاج فرما دیجیے. اور ایک یہ تھا استاد محترم کی جو تصویر جاری کرنے کے لیے میاں حضور کا میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ سورہ اعلیٰ صبر اسمی کا اعلیٰ کو 101 بار پڑھ کے یہ تصویریں پڑھ لیں گے تو عمل وہ جاری ہو جائے گا. پھر ورد و اذکار کریں گے, پھر اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو بالکل, اس کے حوالے سے بھی فرما دیں, اجازت بھی فرما دیں. بالکل میری طرف سے اجازت ہے. اور اگر آپ یہ عمل کریں تو چڑھتے چاند میں کیجئے گا جب چاند شروع ہو, ٹھیک ہے. اور ہمارا چینل جو کامنٹس ہے اس میں میری طرف سے ان کو اور ان کے گھر والوں کو سورہ قریش کی اجازت ہے. اچھا, ایک مکی مدنی صاحب ہیں اس نام سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ موویز کافی سال پہلے بنائی اور وہی کچھ اب ہو رہا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب آپ کوئی موویز دیکھتے ہیں, کوئی فلم دیکھتے ہیں, اور اگر ہم ان لوگوں کی بات کریں جو یہ انگریزوں کی ہوتی ہیں, تو انگریز جب کوئی موویز بناتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک آپ کو ایک پیغام ہوتا ہے. آئی نا بات سمجھ میں؟ اور پیغام کیا ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کے بہت قریب تر ہوتے ہیں, لیکن وہ حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے. اچھا, جو اگر ہم بات کریں انہی لوگوں کی کہ جس پلاننگ سے یہ لوگ چلتے ہیں, ان کی پلاننگ جو ہوتی ہے وہ تقریباً 100 سال آگے کی پلاننگ ہوتی ہے. اور یہ کیونکہ اگر ہم ان کی بات کریں نا تو یہ شروع سے ہی سازشی رہے ہیں, شروع سے ہی یہ لوگ پلاننگ کرتے رہے ہیں. اور یہ جو بھی آپ کو پیغام دیتے ہیں نا تو یہ اس کے اسباب پیدا کرنے شروع کر دیتے ہیں. پہلے ہی ایسا ماحول کریٹ کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ جو ہم نے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کسی وائرس کے متعلق کوئی مووی بنی تھی کہ جس طریقے سے لوگ انتشار میں ہوا اور لوگ مر رہے اور پھر لوگ بھاگے اور یوں ہوا, پھر ایسا ہوا, پھر لوگ مرنے کا دکھایا اس میں, اور پھر اسی کیفیت اور پھر اسی طرف ہم کو لوٹایا گیا. یہ ایک پیغام ہوتا ہے اور یہ ایک طریقے سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت کے اتنے قریب تر ہوتے ہیں کہ یہ ان کی پلاننگوں کے ایک حصے ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر. یہی سازشی لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں یہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے. اچھا, یہ آپس میں بھی دوست نہیں ہیں جی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہودی اور نصارہ آپس میں دوست ہیں, یہ دونوں آپس میں بھی دوست ہیں, آپس میں بھی ان دونوں کی بڑی دشمنیاں ہیں. اور مسلمانوں کو تو یہ حامی ہو ہی نہیں سکتے کسی بھی صورت میں. تو یہ لوگ جب بھی کوئی ایسی چیزیں بناتے ہیں, ایسی موویز بناتے ہیں, ایسی فلمیں بناتے ہیں, تو یہ باقاعدہ طور پہ یہ جو ایک کریکٹر پیش کرتے ہیں نا, یہ ان کی انہیں خیالی کریکٹر ہوتا ہے. اچھا, ایک بات یاد رکھنا, جو شخص جیسا سوچتا ہے نا پھر وہ ویسے ہی اپنے آپ کو اپلائی کرتا ہے. یعنی کہ اگر میں کسی ہم مسلمان بچے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, کسی ایک اچھے اس کی بات کریں کہ وہ پینٹنگ کرنے کو دیتے ہیں, اس سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پینٹنگ کریں, تو پھر وہ جب پینٹنگ کرتا ہے تو اس کی پینٹنگ دیکھ کے خوشی سا فیل ہوتا ہے. اور کسی ایک شدت پسند بچے کو لیں اور ایک ایسے بچے کو لیں جو بالکل گمراہی کی طرف ہو, یا کسی ایسے شخص کو لیں کہ جس نے اپنی زندگی پوری ایسی گزار دی ہو, کفر میں گزار دی ہو, اور اس سے کہیں کہ تم کچھ ایسی پینٹنگ بناؤ یا کچھ ایسی چیز بناؤ کہ جو آپ کا دل کرے آپ بناؤ. جب وہ اس چیز کو پینٹنگ کو بنائے گا, اس کو اپنے خیالات کو عکاسی دے گا, یعنی کہ اپنے خیالات کو وہ ظاہر کرے گا, تو آپ جب اس کی پینٹنگ کو دیکھیں گے تو آپ کے اندر ایک وحشت اور ایک خوف سا ہوگا. کیونکہ ہم جو کام کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا اثر, اس کا ریفلیکشن لازمی پڑتا ہے. اب جیسے ناموں کا اثر ہوتا ہے,
کیوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی ناموں پر رکھو، کیونکہ ناموں کا اثر انسان سے گہرا تعلق ہوتا ہے، اس کی شخصیت سے، اس کی روحانیت سے، اس کے اپنے فعل سے، اس کے اپنے اعمال سے۔ جب آپ کے ناموں کا اثر آپ کی شخصیت پر پڑتا ہے تو آپ کے ذہن میں جو عکاسی ہو رہی ہوتی ہے، آپ کے ذہن کے اندر جو خیالات آ رہے ہوتے ہیں، اس کا اثر نہیں ہوگا آپ پر، ضرور ہوگا اس کا اثر۔ یہ وہی کریکٹر پیش کرتے ہیں جو مختلف شیاطین کا مختلف، آپ نے دیکھا ہوگا ہارر موویز کے اندر یہ لوگ کریکٹر پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے خیالی تصاویریں ہوتی ہیں جو حقیقت کے قریب تر ہوتی ہیں۔ حقیقت تو نہیں کہیں گے لیکن حقیقت کے قریب تر کہیں گے آپ، اور حقیقت کے اتنے قریب تر ہوتے ہیں وہ اسی ہی کو حقیقت سمجھتے ہیں، جبکہ وہ ان کے اپنے خیالات کی عکاسی کر رہا ہوتا ہے وہ منظر جو وہ لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، جب وہ کریکٹر کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ آئی نا بس سمجھ میں؟ تو اسی ترتیب اسی طریقے سے آپ کے لیے خاموش پیغام بھی ہوتا ہے اور اس میں ایک سبق بھی ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے کس طرح آپ وہ کر سکتے ہیں، لیکن ایسے چیزوں سے بچنا چاہیے، بزرگان دین فرماتے ہیں، کیونکہ جب ہم جو چیز دیکھتے ہیں نا ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جب ہمارا دماغ ایکسیپٹ کرتا ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر، ہمارے اندر ان جیسے بھی انزائم پیدا ہونے لگتے ہیں۔ اگر ہم بے حیائی کو دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے تو ہمارا اندر سے من چاہے گا کہ ہم بے حیائی کریں، اور آہستہ آہستہ پھر ان جیسے خلیات پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، ان جیسے انزائم پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے، ہم آٹومیٹکلی برائی کی طرف نکل جائیں گے، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں نا ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ہم جو سنتے ہیں نا ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے، ہم جو بولتے ہیں نا ہمارا دماغ اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ ہمارا دماغ ایک خالی پرزہ ہے، وہ جو سنے گا نا اس کو کیپچر کر لے گا، جہاں سے اس کو ذرا سی بھی ریز گزرتی ہوئی فیل ہوگی نا اس کو ایکسیپٹ کر لے گا، اور وہ ہمارے دماغ کے اندر محفوظ ہو جائے گا۔ اب ایک بچے کو آپ ہارر فلم دکھانا شروع کر دو، یا ایک جوان شخص کو ہارر موویز دکھانا شروع کر دو، اور اس کو ریگولر ہارر موویز دکھاؤ۔ جب اس کو آپ ریگولر ہارر موویز دکھانے شروع کریں گے نا تو کچھ دنوں کے بعد اس کو وہی کیفیت اپنے ساتھ فیلنگز ہونے شروع ہو جائیں گی، اس کو ایسے محسوسات ہونے شروع ہو جائیں گے جیسے گھر میں کچھ ہے، اور پھر جب وہ دوسرے لوگوں کو دیکھے گا نا تو وہ انہی کریکٹر کی نظروں سے دیکھے گا کہ جیسے اگر دیکھا آپ نے اس فلم کے اندر کہ اس نے وہ فلاں شخص اس کے خلاف سازش کر رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو پھر وہ اپنے اندر وہی سمٹمز پیدا کرنے شروع کر دے گا۔ اس سے کوئی ملنے آئے گا تو وہ بولے گا لو یہ تو میں نے ایسا دیکھا تھا، اس کا دماغ اس کو پیغام، اچھا یہ لاشعوری کے طور پہ کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس انسان کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں یہ جان بوجھ کر کرتا ہوں، وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہوتا، وہ چیز جو موویز اس کے دماغ نے دیکھی ہوئی ہوتی ہے اس کا منظر پورا اس کے دماغ کے اندر ریکارڈ ہو جاتا ہے، پورا سیو ہو جاتا ہے۔ اچھا جب اس کے دماغ کے اندر سیو ہو جاتا ہے نا پھر اس کے ساتھ انہی جیسی کیفیات ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر کچھ لوگ شیزوفرینیا میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ ڈیمینشیا کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں، پھر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اچھا جب ہم کوئی چیز جیسی دیکھتے ہیں نا اپنی آنکھوں سے، یہ بات میں آپ سے حقیقتاً کر رہا ہوں کہ جب ہم کوئی ہارر موویز دیکھتے ہیں، جب ہم کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں کہ جس سے ہمارے دل کے اندر ایک ڈر و خوف پیدا ہو رہا ہوتا ہے، ہم جس جگہ پہ جو وہ چیز دیکھتے ہیں نا اس جگہ پہ جو وہاں کے جو شیاطین ہوتے ہیں ان کی آمد ہونے شروع ہو جاتی ہے، ان کی باقاعدہ طور پر حاضری ہونے شروع ہو جاتی ہیں، وہ محسوسات کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر جو چیز دماغ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے نا جسم اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھا گمان رکھو، کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھی چیزوں کو دیکھو، کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھا سنو، کیوں کہا جاتا ہے کہ اچھا بولو؟ کیونکہ ہم جو بول رہے ہوتے ہیں، ہم جو سن رہے ہوتے ہیں، ہم جو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم پھر ویسا ہی اپنے اعمال کے اندر اس کو لا رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک شخص ہے وہ عالم بن رہا ہے، اب وہ دن رات قرآن مجید کو حفظ کر رہا ہے، تفسیر قرآن پڑھ رہا ہے، بزرگان دین کی سوانح حیات پڑھ رہا ہے، اپنے استادوں کی کلاسز لے رہا ہے اور وہ ان کی باتیں سن رہا ہے، تو اس کا دماغ جو نا پھر ان کی طرف راغب ہو جائے گا۔ جب انسان اچھی چیز کی طرف جاتا ہے نا تو اس سے اس کو محبت پیدا ہوتی ہے، جب انسان برائی کی طرف جاتا ہے نا تو اس کو اس سے کراہیت اور نفرت کا عنصر اس کے اندر پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔
اچھا نفرت کا عنصر اس کو پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر، لیکن وہ اپلائی پھر اپنے لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، یعنی کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرے گا، یعنی کہ بدتمیزی کرے گا، آئی بات سمجھ میں، ان کے گستاخیاں کرے گا، ان کے خلاف نابیزہ الفاظ کہے گا، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارے گا، اپنے بھائیوں پہ تشدد کرے گا، اپنے دوستوں یاروں کی طرف تشدد کرے گا، پھر وہ برائی کی طرف نکلے گا، یعنی کہ یہی اسی کا ریفلیکشن آ رہا ہے جو وہ چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ کیوں برائی سے رکنے کا حکم دیا گیا ہے؟ اسی وجہ سے کہ اس کا تعلق انسان کی ذہنی شخصیت سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ ان برائیوں سے، ان وباؤں سے جتنا ہو سکے بچو، بچنا چاہیے اس سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی الحمدللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی۔ اچھا اب یہ کہ آپ نے مجھے چھری والا ایک عمل بتایا تھا۔ کون سا عمل بتایا تھا؟ چھری پر چھری جی بالکل میں نے آپ کو بتایا تھا کیا تھا، تو جادو کے معاملات تھے۔ ٹھیک ہے، میں نے نا ایک وہ آیت ہے سورہ الانعام کی 1 کا غائب کم کر کے نا حاضری کی بچے وہ ہو گئی تو، اور نا انہوں نے بزرگوں نے ہمارے گھر کے ساتھ بتائے، ٹھیک میں ہے، نے نکال لی، دو تو نکال لی، ایک انہوں نے خود ہی نکال کے چلا دیا، وہ کہہ رہے تھے، تو انہوں نے کچھ قبر میں دکھایا، انہوں نے وہ کہتے آپ کو نکالنے پڑیں گے، تو اس کے بارے میں آپ کی اجازت چاہیے کہ آج کے نقصان تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، آپ بالکل صحیح طریقے سے کر رہے ہیں اور یہ بہت کامیاب ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بہت فائدہ ہو رہا ہے آپ کو۔ ہاں جی، کوئی عامل نہیں بتا سکا تھا، ہم گھر بھی لے کے آئے تو وہ دوسری چیزیں بتا دیتے تھے، لیکن یہ چیز نہیں بتا سکتے، اور وہ انہوں نے بالکل آپ اس کو پریکٹس میں رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت کچھ پتہ چلے گا۔ اور نا کہ کسی کی مسئلے کے گھر میں جو آتے ہیں سامان وغیرہ رکھتے ہیں، دکان پہ بندش ڈالتے ہیں، کہ حاسدین کو روکنے کے لیے اس کے معاملے میں ایک عمل بتا دیں۔ حاسدین کو روکنے کے لیے عمل بتا دوں، آپ ایک کام کریں، اچھا وہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ حاسدین آپ کے گھر نہ آئیں؟ گھر نہ آئیں اور دکان پہ نہ آئیں، کیونکہ وہ ٹھیک ہے، دکان پہ اچھا آپ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا تو آپ ایک اسٹیل کی کیل لے لیں 2 انچ کی، ٹھیک ہے، اور اس اسٹیل کی کیل لیں اور آپ جو نا سورہ قریش پڑھیں، ٹھیک ہے، اور سورہ قریش آپ نے اس ترتیب سے پڑھنی ہے کہ لی الاف قریش پڑھنے کے بعد پھر آپ نے تمنا کشائم کس نہ کشائد، کیا کس نہ کشائد، ٹھیک ہے، کس نہ کشائد، یہ الفاظ پڑھنا ہے۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے لیے بندش لگاتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کے اوپر کوئی بندش لگا رہے ہیں یا کسی کو برائی سے روک رہے ہیں یا کسی کو نافرمان اولاد کو روک رہے ہیں کہ برائی کی طرف نہ جائے، تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ تمنا کشائم کس نہ کشائم، یعنی کہ جب تک میں تیرا پیر نہ کھولوں یا جب تک میں تیرے معاملات نہ کھولوں اس وقت تک یہ کھلے ہی نہ، یعنی کہ جو شخص یہ بندش لگاتا ہے نا وہی کھول سکتا ہے، کوئی دوسرا شخص نہیں کھول سکتا چاہے کتنے کامل کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ کر کے آپ اس ترتیب سے 7 دفعہ پڑھ کے سورہ قریش اس کے اوپر دم کر لیں، اور اس جگہ پہ جس جگہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ نہ آئے اس کی دہلیز کے اوپر اس کیل کو آپ ٹھوک دیں، پورے لگا دیں کیل کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بندش لگ جائے گی، ٹھیک ہے۔ 7 دفعہ سورہ قریش اسی ترتیب سے پڑھنا جو ترتیب میں نے بتائی ہے، اوکے۔ اور نیت رکھیے گا، آپ جتنے آدمی ہوگا، آپ 50 آدمیوں کی نیت کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف یہ کرنا ہے بس جو میں نے بتایا، اوکے۔ آمین آمین آمین۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے آپ ہمیں لائیو کال تو کر ہی رہے ہیں، آپ ہمیں کومنٹس بھی کر ہی رہے ہیں، اور آپ ہماری ویب سائٹ پہ بھی یہ ٹرانسمیشن لائیو دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ عید کے بعد میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے اسپیشل پروگرام اپنی ویب سائٹ پر بھی کروں گا اور یوٹیوب پہ بھی کروں گا، اور اس کے لنکس آپ کو میرے تقریباً ہر ہی جگہ سے مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام واجد بھائی، کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ بھائی میں نے ایک چیز جاننی تھی کہ مجھے جانکاری چاہیے کہ لیلۃ القدر ہو چکی ہے یا آج کی رات میں ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر ہو چکی ہے یا آج کی رات ہے، ٹھیک ہے، یہ یقین سے تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ ہو چکی ہے یا نہیں، کیونکہ جو شب قدر کو پا لیتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے، وہ کبھی بھی نہیں بتائے گا آپ کو کہ آج کی شب ہے یا کل کی شب تھی یا پرسوں کی شب ہے، لیکن وہ اپنی گفتگو سے اپنے بزرگان دین کی صحبت میں جب ہم اپنے بزرگوں سے پوچھتے ہیں
تو وہ ہمیں باتوں باتوں میں ایسے احوال بتا دیتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی فلاں شخص فلاں رات ہو سکتی تھی یا فلاں رات تھی یا فلاں رات ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہ کچھ اشارات ہوتے ہیں, لیکن یقینی بات پھر بھی نہیں ہو سکتی کہ شب قدر آج ہی کی رات ہوگی یا کل کی شب تھی. اور وہ نشانیاں جو حدیثوں میں ملتی ہیں, آپ وہ نشانیاں دیکھیں, اگر آج کی شب وہ نشانیاں ہوں تو آج شب قدر ہوگی, اور وہ نشانیاں گزشتہ راتوں میں گزر چکی ہیں تو شب قدر گزشتہ راتوں میں گزر چکی ہوگی. اور جس کو شب قدر نصیب ہو جاتی ہے پھر وہ اس کی زبان بند ہو جاتی ہے پھر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں مشتاق بات کر رہا ہوں انڈیا ممبئی سے. جی مشتاق صاحب. مشتاق بات کر رہا ہوں انڈیا ممبئی سے. جی جی حضرت آپ کا پروگرام حضرت آپ کا پروگرام کافی اچھا ہے. اچھا ماشاء اللہ. میں دیکھ رہا ہوں حضرت. میرا استخارہ کرنا تھا. میرا نام مشتاق ہے, میری ماں کا نورین نام ہے. ٹھیک ہے, مشتاق اور نورین, ٹھیک ہے. جی جی. اور میں لشکر قریش میں شامل ہوئی ہوں. میں 313 کی 40 دن زکوٰۃ ادا کر چکا ہوں مکمل پرہیز کے ساتھ. بیچ میں میرا کچھ ناگا ہو گیا تھا تو ابھی میں 70 دفعہ روز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میری طرف سے آپ کو سورہ قریش کی تو اجازت ہے ہی, آپ پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے, کامیابی عطا فرمائے, اور اس سفر میں آپ چلتے رہیں. اور اگر کوئی رکاوٹ کوئی پریشانی آتی ہے تو جس نمبر پہ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں اسی نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, اور مجھ سے ڈیٹیل میں جب میں انشاءاللہ فری ہوں گا تو میں آپ سے بات کر لوں گا. جی وعلیکم السلام. جی میری طرف سے آپ کو اجازت ہے جنید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. پیر و مرشد بابر عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی بابر صاحب, کیسی طبیعت ہے آپ کی, کچھ کہنا چاہیں گے؟ شکر اللہ کا. پیر و مرشد یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پورے رمضان شریف میں آپ کا پروگرام سننا اور اتنا کچھ لکھا کہ پوری ایک بیاس تو آلموسٹ بن چکی. آپ نے اتنا کچھ تعلیم فرما دیا جو کہ کبھی بھی کسی سلسلے سے ہمیں نہیں ملا, صرف میاں حضور اور آپ کی ذات سے ہی ملا. اللہ پاک اس کے فیضات, اس کی برکت عطا فرمائے. اور اس ٹرانسمیشن کے بارے میں کیا کہیں گے, اور جب یہ ٹرانسمیشن ہمارے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہیں, اس کے بعد پھر کیا تاثرات ہوں گے آپ لوگوں کے؟ پیر مرشد ہم کیونکہ اتنے اٹیچ ہو چکے ہیں کہ میں اس چیز کو باقاعدہ, کیونکہ میں باقاعدہ علاج معالجہ بھی کرتا ہوں, تو پیر و مرشد جیسے آپ نے تعلیم فرمایا تھا کہ اگر ہماری دل میں پیر و مرشد کی محبت رہے گی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں, تو یہاں پہ بھی آپ کا نام لے کے موکلین سے بھی ہم نے مدد لی. میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انہوں نے بھی آ کے ایسے رہنمائی کی اور ایسی ایسی جگہ پہ کام آئے کہ جیسے مجھے یہی فیل ہوا کہ آپ اور میاں حضور ہمارے ساتھ ہیں اور وہی ہمیں تعلیم فرما رہے ہیں کہ ایسے ایسے کریں. تو ہماری تو یہ دلی خواہش ہے کہ یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے اور ہمارا دلی لگاؤ آپ سے اور میاں حضور سے ایسا ہی ساری زندگی قائم رہے, اور آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ ایسے ہی رہے جیسے ابھی ہے, اور آپ ہمیں ایسی ہی تعلیم فرماتے رہیں. چلیں, اللہ رب العزت قبول فرمائے. کیونکہ اس پوری ٹرانسمیشن کے اندر میں نے جو طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھائے ہیں اور جو کچھ گفتگو کسی بھی ٹاپک پر رہی ہے وہ ہمارے سلسلے کے, ہمارے بزرگوں کے ہی طریقہ کار تھے. اور میں چاہتا ہوں کہ ابھی تو راز بہت باقی ہیں. جی جی. اور ابھی اس جہاں سے وہ کیا کہتے ہیں کہ کہکشاں ستاروں سے جہاں آگے اور بھی ہیں. جی جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. جی جی
تو ہمارا رابطہ آپ سے تو ایسے ہی قائم رہے گا جیسے آپ اسلام آباد میں بھی تشریف لاتے ہیں, ہر شہر میں بھی آپ ہمیں خصوصی سب لوگوں کو ٹائم دے رہے ہیں. تو ہماری دلی خواہش یہی ہے کہ آپ ہمارے لیے ایسے ہی ٹائم نکالتے رہیں, اور میاں حضور اور آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ ایسے ہی قائم ہوتا ہے. بس اپنا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام کا فیڈ بیک دینے کا. اور اگر جو لوگ میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے اور جن لوگوں نے پوری ٹرانسمیشن میرے ساتھ کی, وہ لوگ اگر اس پروگرام کے متعلق کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی دے سکتے ہیں, آپ لائیو کال پہ بھی دے سکتے ہیں, اور آپ ہمیں مشورہ بھی دے سکتے ہیں کہ ہم عید کے بعد کس طرح آپ کے لیے کچھ نیا کوئی نہ کوئی سلسلہ جاری رکھیں, اور اس متعلق بھی آپ بات کر سکتے ہیں اور ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس ٹرانسمیشن کے متعلق. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کر رہے ہیں. حیدرآباد دکن سے بات کر رہے ہیں. جی جی آپ بات کیجئے. نہیں, آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے, کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا مجھے. آپ ایک کام کیجئے کہ آپ مجھے واٹس اپ کر دیجئے. آپ مجھے واٹس اپ کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی میں بہتر جواب دے پاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم, میں نے آپ کی اجازت سے یا خالق یا مصور یا جمیل کی زکوٰۃ ادا کی تھی 9 دن میں 900 مرتبہ روزانہ. ٹھیک ہے. تو مجھے آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ اب اس سے روزانہ میں کتنی مقدار میں پڑھ سکتا ہوں, میکسیمم کتنا پڑھ سکتا ہوں؟ اچھا آپ یہ بتائیں, اس دوران جب آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے تو آپ نے اپنے اندر کچھ تبدیلیاں محسوس کی ہیں, یا کچھ مشاہدہ آپ کو ہوا ہے, یا کوئی خواب آپ کو دیکھا, یا آپ نے اس میں کچھ فرق محسوس کیا, یا جیسے نارملی پڑھتے تھے ایسی پڑھا؟ کیا ہوا آپ کے ساتھ, کچھ بتانا چاہیں گے؟ کچھ بھی محسوس نہیں ہو, بس نارملی جیسے پڑھتا رہوں بس اسی طرح سے. ہاں لیکن ایک چیز ہے کہ نمازوں وغیرہ سے جو میں پہلے پڑھتا تھا, میری وہ نمازوں سے بھی رغبت ختم ہو گئی. اس سے پہلے میں نے آپ سے ایک اور عمل کی اجازت لی تھی, اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ایک چیز میں نے یہ محسوس واقعتاً کی. آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی, آپ مجھے دوبارہ کال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے. وعلیکم السلام. جی جی بولیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بالکل بالکل, آپ مجھے, میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں ابھی. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں؟ جی میری بہن, آپ کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں بھائی ادھر پنجاب سے بات کر رہی ہوں. نام میرا کنیز فاطمہ ہے اور والدہ کا نام رضیہ بی بی ہے. میں آپ کی بتائے ہوئے عمل کے مطابق سورہ قریش بھی پڑھ رہی ہوں 313 دفعہ, اور لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے اپنے ہی بہن بھائی میرے دشمن بن گئے. میں نے بس بہت اللہ پاک سے دعائیں ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل میں رحم ڈالے. تو پلیز کوئی نظری کرم کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے میرے ساتھ, کہ میرے اپنے ہی سگے بہن بھائی, حالانکہ میں نے ان کو اپنے ہاتھوں سے پالا ہے. میری عمر 45 سال ہے. میں نے ٹیوشنز پڑھا کے. اچھا آپ ایک کام کیجئے میری بہن, آپ جو نا اپنا نام, اپنے بھائیوں کے نام جو نا آپ مجھے واٹس اپ کر دیں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ڈیٹیلز, جی اسی نمبر پہ ڈیٹیلز آپ مجھے واٹس اپ کر دیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہوں, اور جو بھی ہوگا میں آپ کے لیے میں کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹائم میرے خیال سے ہو چکا ہے ہماری ٹرانسمیشن کا, تو اب وقت بھی بہت گزر رہا ہے تیزی سے, اور رمضان بھی ہم سے رخصت ہو رہا ہے, اور وقت کا تو آپ کے درمیان پتہ ہی نہیں چلتا کہ وقت کب اور کیسے گزر گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, اور شب قدر
آج جو 29ویں شب میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے پریشان ہیں، مجھے افسوس اس بات پہ بھی ہے کہ میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں دے سکا، لیکن عید کے بعد انشاءاللہ تعالی میں آپ کو پراپر ٹائم دوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ جو لوگ میرے بھائی میری بہنیں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، پریشان ہوں، تو میں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے ضرور ان کی رہنمائی کروں گا، میں ضرور ان کی مدد کروں گا۔ اور آپ ہماری ویب سائٹ بھی جوائن کر سکتے ہیں www.drabdulwajidshazli.com، اور .co.uk بھی آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، اسے جوائن ہمیں کر سکتے ہیں۔ اور اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔